नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। हम उम्महातुल मुमिनीन को हम सीख रहे हैं, उनकी सीरत को पढ़ रहे हैं, उनका मुताला करके अपनी ज़िंदगियों में थोड़ी सी करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रोल मॉडल्स जिन्हें अल्लाह के नबी की बीवी होने का शर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ थी और वो क्वालिटीज़ आखिर अल्लाह के नबी ने इनको क्यों चूज़ किया या अल्लाह ताला ने क्यों चूज़, क्या हिकमतें थी। कुछ तो खास था ना। आपने देखा होगा अक्सर तो वो थी बेवा थी और उनमें से कुछ ऐसी भी थी जो नॉन मुस्लिम्स थी और फिर बाद में इस्लाम कबूल किया उन्होंने, और लोंडी थी, अल्लाह के नबी ने आज़ाद करके उनके साथ निकाह किया। इस सईदा जवेरिया के बारे में हमने पढ़ा। इस तरह ही हम बाकी लोगों के बारे में भी इंशाल्लाह सीखेंगे। तो हज़रत सफ़िया बिन्त हैश, इनके बारे में भी हम इंशाल्लाह देखते हैं कि ये इनका ताल्लुक़ कहाँ से था। कहा जाता है कि सईदा सफ़िया बिन्त हई बिन अख्तब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपने वालिद की बड़ी लाडली बेटी थी और मेरे चचा जो हैं अबू यासिर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। कहती हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए ना, तो कुबा में बनु अमर बिन औफ के यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रिहाइश क़याम पजीर हुए तो मेरे अब्बा जान हई बिन अख्तब और चचा जान अबू यासिर के साथ वहाँ पे गए। तो जब सूरज गुरूब हो गया, वापस घर आए, बड़े बोझल कदमों के साथ घर में दाखिल हुए। थकन से चूर थे, चेहरे पर उदासी थी। मैं देखकर हैरान रह गई कि नहीं आज क्या हुआ है, ये इतने परेशान और उदास क्यों है। और कहा कि इन्होंने आज मेरी तरफ देखा भी नहीं, हालांकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, तो गम से निढाल थे। तो मैंने अपने चचा से पूछा, और बल्कि मैंने उनकी बात सुनी जो मेरे अब्बाजान से कर रहे थे, कि कहने लगे भाईजान क्या वही है। अब्बा ने कहा बिल्कुल, अल्लाह की कसम ये वही है। इन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बातें कर रहे हैं। और फिर चचा ने कहा क्या आप अच्छी तरह इनको जानते हैं। तो अब्बा ने कहा बिल्कुल, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और चचा ने पूछा कि जब आपने उनको देखा था तो आपके क्या जज्बात थे उनके बारे में। तो कहती हैं कि मेरे अब्बा जान कहते हैं कि अल्लाह की कसम जिंदगी भर इससे दुश्मनी करता रहूंगा। यानी बताने का मकसद ये है कि इनकी जो वालिद थे, इनकी पूरी फैमिली थी, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त तरीन दुश्मन रही है, ठीक है, और इनके साथ भी जंग भी हुई है। तो ये उनके जज्बात थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो अब आखिर कैसे जो है आगे इनकी स्टोरी बढ़ती है हम देखते हैं। दरअसल हजरत सफ़िया बिन्त हई जो हैं
غزوہ خیبر میں جو قیدی آئے تھے نا، ان کے اندر ان کے ساتھ عورتوں کے ساتھ آئی تھی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حصے میں آئی اور ان کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ ابھی کیسے پہنچی یہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں، پوری جنگ کو تو نہیں ڈسکس کر سکیں گے۔ یہودی جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اگینسٹ تھے، اور مدینہ میں یہودی اور مکہ کے اندر مشرکین جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ خیبر کے یہودیوں کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مدینہ میں آئے ہیں، اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن قریش نے ان کو داخل ہونے سے روک دیا، انہیں بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرنے دیا۔ اور خیبر کے یہودیوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح اپنے ساتھیوں کی کمزوری کی وجہ سے کی ہے، جو صلح حدیبیہ آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بڑا موقع جانا کہ مسلمان بڑے کمزور ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ اور مسلمانوں کے خلاف ایک تیاری کرنا شروع کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ خیبر کے یہودی آپ سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کے لیے روانہ ہونے کا اعلان کیا۔ جو لوگ صلح حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے، وہ بھی مال غنیمت کے لالچ میں اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چل گیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل ہوئی، اور یہ کہا بھی گیا کہ کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ پہلے نہیں گئے تھے اب جائیں گے، صرف اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خیبر سے واپسی پر بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ منافقین اور ان کے جو کمزور لوگ ہیں نا، ان کا رستہ روکنے کے لیے کہا جو بھی سفر پہ جانا چاہتا ہے نکلے، جہاد کی نیت سے نکلے، مال غنیمت نہیں اسے ملے گا، مال غنیمت کا دل سے خیال نکال دے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو بہت کم لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر انہوں نے بیعت کی۔ تقریباً 1400 لوگ تھے، جنہیں اصحاب شجرہ بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر حدیبیہ سے جب واپس مدینہ منورہ آئے تو محرم، ذوالحجہ اور محرم کے چند دن رہے، وہاں پہ ٹھہرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے، خیبر یعنی مدینہ منورہ میں۔ اب کیا ہوا کہ منافقین تھے کچھ لوگ، انہوں نے بھی جو ہے یہودی سرداروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کو بڑا کہا کہ آپ کے ساتھ مسلمان لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور پریشانی ہونا، آپ کے پاس تو اتنے لوگ ہیں، مسلمان کے پاس تو چند لوگ ہیں، ہے بھی حالی ہاتھ، ان کے پاس جنگی سامان بھی نہیں ہے، اس لیے تم پریشان نہ ہو، اپنی تیاری کر لو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے، اور پراپر انہوں نے پلاننگ کی، تیاری کی، رات کو وہاں پہ سوئے، اور صبح اٹھ کر نماز ادا کی، اور جب لوگ کھیتوں میں نکل رہے تھے اس وقت آپ سامنے گئے۔ لوگوں کو نہیں تھا پتہ، سرپرائز تھا، لوگ تھوڑے سے چونکے اور دیکھ کر، کیونکہ وہ اس وقت اپنے کاموں پہ نکل رہے تھے نا۔ اب کیا ہوا کہ وہ دیکھ کر صحیح مطلب ایک طرح سے ان کے سانس اکھڑنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی تو اپنے صحابہ کی آواز سے آواز بنا کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور اس طرح سے آپ نے خیبر پہ حملہ کیا۔ خیبر تباہ و برباد ہو گیا، اور ساتھ ہی پھر آپ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، اور بہت سا مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ میں آیا، اور بہت سی جو لوگ ہیں جنہیں گرفتار بھی کیا گیا، بہت سے لوگ اس میں مارے بھی گئے۔ تو حضرت صفیہ، سیدہ صفیہ ام المؤمنین صفیہ بنت حی جو ہیں، یہ اور ان کی چچا کی بیٹی بھی گرفتار ہوئی تھی۔ تو یہ دونوں جو ہیں
مال غنیمت کے ساتھ یعنی گرفتار لوگوں میں آئے اور ان کو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے گرفتار کیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شکست ہو گئی، سب کچھ لے کر واپسی کا سوچا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حصہ ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے عرض کی، اللہ کے نبی مجھے ان گرفتار شدہ خواتین میں سے ایک کنیز گفٹ کر دیجیے، ایک لونڈی۔ آپ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم یہ صفیہ کو لے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے صفیہ کو اپنے ساتھ لیا اور چلے گئے۔ ایک اور شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے سردار کی بیٹی اس کو عنایت کر دی، اس کو گفٹ کر دی ہے، یعنی ان کا بہت سا مقام تھا، رتبہ تھا، اور وہ سردار کی بیٹی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ تو کہنے لگی حالانکہ آپ اس کی خاندانی وجاہت کی بنا پر یہ مناسب تھا کہ آپ جو ہیں ان کے پاس آئیں، ان کو اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی صحابی کو عطا کریں۔ کیونکہ اگر کسی صحابی کو آپ دیں گے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ سب کے اندر ایک چیز آ جائے گی کہ اتنی خوبصورت اور سردار کی بیٹی آپ ایک صحابی جو کہ مطلب سب ایک نہ تو ان کا کوئی رتبہ بلند تھا کہ آپ ان کو ایک اچھی کنیز گفٹ کریں، بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں۔ اس سے نا ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی بات کو کتنی امپورٹنس دیتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ چلو میں نے فیصلہ کر دیا، آپ تم کون ہوتے بولنے والے، یا میرا فیصلہ بڑا اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ دیکھیں کہ نبی ہو کر صحابہ کی بات کو سنتے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا کہ آپ نے فیصلہ جو ہے مناسب یہ تھا کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھتے، تو آپ نے کیا کیا کہ جس کو گفٹ کی تھی، جس کو وہ کنیز دے دی تھی، ان کو واپس بلایا اور ان کو کہا کہ آپ کوئی اور لے لو، یہ مجھے واپس کر دو۔ اور اس صحابی نے بالکل ایسا ہی کیا، وہ واپس کر دی اور ان کی جگہ ان کو کوئی اور لونڈی جو ہے دے دی گئی، اور کہا چاہے آپ غلام لے لو، چاہے کنیز لے لو، چاہے گھوڑا لے لو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت آتا تو اس سے 5واں حصہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا منتخب ہوتا، اور مال غنیمت میں 5واں حصہ وصول کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کرتے، آپ اپنی مرضی سے اس میں سے غلام بھی لے سکتے تھے، لونڈی بھی لے سکتے تھے، اور گھوڑا بھی، کچھ بھی لے سکتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ان کا خاندان نبیوں کے خاندان میں سے تھا، یعنی 100 نبی ان کے خاندان سے آئے تھے اور 100 بادشاہ، اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کی بیوی بھی ان کو بنایا۔ اور یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں یہ، اور بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ جتنے بھی قیدی گرفتار ہوئے تھے نا خواتین میں سے، سب سے زیادہ خوبصورت اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ بلند خاندان میں سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا باپ بھی اسی غزوہ میں جو ہے قتل ہوا، اور ان کا حامد، ان کی بھی نئی شادی ہوئی تھی، یہ نئی برائیڈل تھی، تو ان کا جو حامد ہے وہ بھی اسی جنگ میں قتل ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا۔ ابھی نئی برائیڈل تھی نا، اس لیے انہوں نے شاید اس چیز سے انکار بھی کر دیا، لیکن بعد میں جا کے انہوں نے بتایا بھی کہ انہوں نے انکار کیوں کیا تھا۔ انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور کیونکہ وہ اس وقت بڑی غمگین بھی تھی، ظاہری بات ہے ایک خاندان، ایک فیملی جو اس دنیا میں نہ رہی ہو، اور پھر
ظاہری بات ہے کہ غم کی کنڈیشن ضرور ہوتی ہے. ان کا حامد بھی مارا گیا اور باپ بھی قریظہ میں قتل ہو گیا تھا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بات کی اور باتوں باتوں میں ان کو سمجھایا کہ ان کی قوم کا کیا کردار تھا، ان کی کیا مسٹیکس تھی جن کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کی گئی. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پراپر سمجھایا، ان کی کاؤنسلنگ کی، تو اس وقت پھر ان کو احساس ہوا کہ واقعی ہماری مسٹیکس تھیں اور اسلام ایک سچا دین ہے. تو پھر ان کے دل کی گھٹن جاتی رہی، مسلمانوں کے خلاف جو نفرت تھی وہ ختم ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کے قائل نہیں تھے. آپ نے کسی کے ساتھ بھی شادی زبردستی سے نہیں کی کہ جیسے کسی لونڈی کو لے کے آیا اور زبردستی شادی کی، نکاح کیا، بلکہ مرضی کے ساتھ کیا. اور ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی جن کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، پہلے ہی ان کا ارادہ ہوتا تھا، یا اللہ کی طرف سے ان کے دل میں محبت ڈال دی جاتی. تو اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو ان کا دل نفرت سے بڑا ہوا تھا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب حسن ہلاک دیکھا تو پھر بعد میں وہ کہا کرتی تھی کہ ساری دنیا سے مجھے سب سے زیادہ آپ پیارے ہیں. یعنی سب سے زیادہ پیار محسوس ہونے لگا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا خوبصورت تھا، اتنا پیارا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، اطلاع دی کہ تمہیں آزاد کر دیا، آپ جاؤ، تیری مرضی ہے کہ تم جا کر اپنے رشتہ داروں کے پاس خیبر میں جا کے رہنا چاہو، اور آپ کے پاس سے بھی یہ اختیار ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اور سب کچھ آپ کے پاس ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا انہیں آزاد کر دیا. اس موقع پر انہوں نے کیا کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا. اور ان کی جب ان کا نکاح ہوا تو ان کا حق مہر یہی ٹھہرا، یعنی ان کی آزادی ہی ان کا حق مہر تھا، اور آزاد ہوئی یہ ان کا حق مہر تھا، اور اس طرح پھر نکاح ہو گیا. اور سجدہ صفیہ اللہ اور اس کے رسول کو کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا انہوں نے، تو انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ یہ بات عرض کی کہ اللہ کے نبی میں نے اسلام کو پسند کیا. اس سے پہلے کہ آپ مجھے اس کی دعوت دیں، میں یہودیت میں دلچسپی نہیں رکھتی، نہ میرا باپ رہا ہے نہ میرا بھائی رہا ہے، میں نے اب کہاں جانا ہے، بس آپ ہی میرا سب کچھ ہیں. اور بڑی عقل مندی کے ساتھ اور بڑی دانائی کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور انہوں نے ایک اچھا فیصلہ لیا. اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بہت معزز، عقل مند، خاندانی، حسین و جمیل اور دیندار خاتون تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شادی کر لی تو سلمان ان کی کنگھی اور ان نے عطر لگایا. بڑی خوبصورت خاتون تھی. جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سب سے پہلے مجھے انکار کیوں کیا تھا جب میں نے سب سے پہلے آپ سے شادی کا ارادہ کیا. انہوں نے ایسی بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی محبت اور بڑھ گئی. وہ بات یہ تھی، انہوں نے عرض کیا کہ یہودیوں کے قرب کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو یعنی کہیں آپ ان کو قریبی دوست نہ بنا لیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ہے. سب سے زیادہ دشمنی جو ہے نا یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے. تو اس جواب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا مقام اور مرتبہ اور بلند ہو گیا. اور پھر اسی طرح نیکسٹ ڈے جو ہے ان کا ولیمہ ہوا. تو نکاح کے بعد نیکسٹ ڈے جو ہے ان کا ولیمہ ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانا بھی کھلایا، صحابہ کو. اور پھر وہ مدینہ منورہ کی طرف واپس آئے اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے انہیں اپنے پیچھے اوٹ میں رکھا ہوا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے
آپ جو ہیں اپنے اونٹ کے پاس بیٹھے تھے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہوئیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ پر ایک چوٹ کا نشان دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی آنکھ کے اوپر یہ چوٹ کا نشان، یہ نیل کا نشان، یہ کیسا نشان ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے نا ایک خواب آیا تھا کہ میرے گود میں چاند گرا ہے، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کیا تو اس نے سنتے ہی مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ تو یثرب کی بادشاہ کو چاہتی ہے، یا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم تیرے دل میں یثرب کے بادشاہ کی تمنا سمائی ہوئی ہے۔ اس وقت نا عربوں میں یہ خواب کی تعبیر جو ہے بڑی اچھی طریقے سے لوگ جان جاتے تھے، ابھی تو تقریباً ان کے پاس یہ نالج ہوتا تھا۔ کچھ لوگ جو خواب کی تعبیر جانتے تھے وہ بالکل کریکٹ جو ہے اس کی تعبیر کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ 2-3 کے بارے میں کہ جن کو نکاح سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے یہ خواب آتی رہی کہ ان کی گود کے اندر چاند جو ہے وہ آ کے گرا۔ تو پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا نا تو ان کی عمر اس وقت جو ہے 17 سال تھی، یعنی بہت ینگ ایج میں تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی۔ آپ خود سوچیں کہ باقی جو امہات المؤمنین ہیں ان کے دل کے اندر ایک یہ بھی چیز آ گئی کہ بہت خوبصورت اور سردار کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت نرمی اور شفقت کا معاملہ اختیار کیا، اور جب انہوں نے سیدہ صفیہ نے آپ کی طرف سے جب یہ نرمی دیکھی، شفقت دیکھی، محبت کا انداز دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اتنا حسن اخلاق والا نہیں دیکھا۔ یعنی اللہ کے رسول کے اخلاق کی جو گواہی ہے جب وہ لوگ دیتے ہیں جو آپ کو پہلے پسند نہیں کرتے تھے اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے اسلام قبول کرتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے ہی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور آج مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کتنی اہم بات ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر آج جس ایج میں، جس دور کے اندر، جس زمانے میں ہم موجود ہیں، سب سے زیادہ ہمارا اخلاق ہے جس نے ہمارے اسلام کو کی ایک بہت ہی اچھی ریپوٹیشن دوسروں کے سامنے نہیں رکھی۔ ہمارے پچھلی جو ہماری تاریخ ہے اس کے اندر اخلاق اتنا زیادہ ہے کہ لوگ اخلاق کی وجہ سے اسلام لاتے ہیں، اور آج ہمارا حال بہت اس سے مختلف ہے۔ ہمیں جو اسلام کے ساتھ جڑنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی اخلاق پر بھی کام کرنا چاہیے۔ ہمارا اخلاق جتنا اچھا ہوگا ہم اتنے لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑ سکیں گے، اسلام کے ساتھ جوڑ سکیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اچھے پلانرز تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا مینیج کرنا جانتے سچویشن کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ مدینہ منورہ جائیں گے، خوشی ہوگی سب کو غزوہ خیبر کی، اور سب مبارک بھی دیں گے، بیویاں بھی خوش ہوں گی، اور اپنی بیٹی سے بھی ملنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر میں نہیں لایا، ان کو جو ہے ایک صحابی کے گھر میں ٹھہرا دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ لوگوں نے بہت اچھا ویلکم کیا، چھتوں پہ چڑھ کر لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور بہت اچھے انداز میں اس وقت لوگ جو ہیں وہ خیبر کی فتح کو جو ہے وہ منا رہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے جا کر ملے، ان سے مبارکباد وصول کی۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب لوگوں کو پتہ چلا، خواتین کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی بیوی مطلب اپنی زندگی میں ایڈ کی ہے، ایک لڑکی سے شادی کی ہے جو سردار کی بیٹی ہے، تو
جب لوگوں نے کہا کہ یہ بہت خوبصورت ہیں تو سب جو ہے ان کو دیکھنے کے لیے، جیسے پتا دلہن جب نئی نویل دلہن ہوتی ہے تو محلے کی عورتیں دیکھنے جاتی ہیں نا، تو جس صحابی کے خارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر وہ ٹھہری تھی، ان کے گھر ٹھہرایا ہوا تھا، سب وہاں پہ ان کو دیکھنے جا رہے تھے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ان کو دیکھنے کے لیے گئیں، بڑی احتیاط کے ساتھ انہوں نے نا اپنا چہرہ چھپا کر گئیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ان کے دل میں ڈر پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ یہ تو 17 سال کی ہیں اور بڑی نوجوان بھی ہیں، میری ویلیو کم نہ ہو جائے۔ یہ چیزیں ان کے اندر بھی تھیں، ٹھیک ہے، یہ فطرتی چیز ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فرشتہ صرف تھے، ان کے اندر یہ چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے ان سب کے باوجود بھی آپس میں بڑی محبت کے رشتے نبھائے تھے۔ یہ فطرتی بات تھی، دل میں جو خیال تھا، اور ویسے بھی جیسے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا، اس کے دل میں زیادہ پھر ڈر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، کہیں میری اٹینشن جو ہے وہ کوئی اور نہ لینا شروع ہو جائے، تو یہ ان کو ایک طرح سے دل میں خیال آتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہاں پہ وہ لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ کے انہوں نے خود کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ باہر نکلی دیکھ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے گئے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بڑا اپنے جذبات کو قابو پانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، ہاں میں نے ایک یہودیات کے درمیان ایک یہودی عورت کو دیکھا ہے، یعنی ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نے یہودی عورت کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، ایسا نہ کہو، تمہارا اس طرح کہنا درست نہیں، وہ مسلمان ہو چکی ہیں، انہوں نے صدقی دل سے اسلام قبول کیا ہے، اس وقت وہ بہتر مسلمان ہے۔ اور یہاں پہ نا آپ دیکھیں گے کہ جب ان کے ساتھ نکاح کیا تو آپس میں کچھ امہات المومنین آپس میں گفتگو کرنے لگی، اور تھوڑا سا ان کے سب کے دل کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی کہ اور عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایڈ ہو گئی ہیں۔ تو جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسی بات کرتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں ان کو سمجھاتے تھے، ان کو گائیڈ کرتے تھے کہ یوں نہیں کریں، یوں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا رہا، جیسے دیکھیں کہ وہ اونٹ پہ چڑھنے کے لیے وسلم کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کے چڑھتی ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، بڑے لاڈ پیار سے پیش آتے ہیں۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم نے بیوی سے محبت کرنے کا خوبصورت طریقہ دیکھنا ہے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ وہ ادائیں جو اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ ہمیں کسی اور کی زندگی نہیں ملتی، اور آج وہی ادائیں لوگ کر تو رہے ہیں، لیکن ایک نوجوان لڑکا وہ ادائیں اپنی شادی نکاح سے پہلے ہی غیر محرم پر ضائع کر دیتا اور بیوی کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا۔ بیوی کے لیے اس کی وہ اپنائیت، وہ لاڈ، وہ پیار، وہ ادائیں، وہ محبت، وہ سب ایسے لگتا ہے جیسے وہ نہیں کر سکتا، ایک سمجھے جھجک سی ہو جاتی ہے، اور وہی کام وہی ادائیں اگر اسے کسی اور کے ساتھ اٹھانی پڑے، یا اوروں کے ساتھ اس کو وہ باتیں کرنی پڑے جو کہ اس کی زندگی کے اندر نکاح کی صورت میں ایڈ نہیں ہوتی، ویسی فرینڈس اور جس کو آپ چلیں غیر محرم کا جو ریلیشن ہے اس سے ساتھ وہ بالکل ہی کرتا ہے جس طرح سے بیویوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو حالانکہ یہ ایک بہت غلط چیز ہے، ہمیں نکاح کے رشتے کو پروموٹ کرنا ہے اور اس رشتے کو سیکھنا بھی ہے، بینگ اے وائف بھی اور بینگ اے ہسبینڈ بھی۔ ہمیں بہترین اگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تو کمال تھی نا، جیسے صفیہ رضی اللہ عنہا جب گھر میں آئی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں منتقل ہوئی، تو انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں یہودی ہوں اور اب تو مسلمان ہو چکی ہوں، لیکن مجھے سب کے ساتھ بڑے اخلاص سے پیش آنا ہے اور ان کی سہیلی بن کے رہنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، دل جیتنے کے لیے آغاز تحفوں سے کیا۔ انہوں نے وہ تحفے جو خواتین کو پسند ہوتے ہیں وہ انہیں دینا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں گئی، اور یہ چیز پڑھ کے ان کی عقل مندی پر بڑا پیار آتا ہے کہ کتنی انٹیلیجنٹ تھی۔ آج ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ جو
جس کی نئی شادی ہوتی ہے وہ پھر اپنے گھر والوں کو تحفے تحائف دے اور گفٹس کرے، تو گھر والوں کے دل کے اندر کتنی محبت اور اپنائیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے آج کل سمجھ جاتا ہے کہ دلہن جو ہوتی ہے نہیں اس کو کسی کی نہیں اتنی فکر ہوتی ہے، وہ صرف اپنی ہی سوچتی ہیں اور اپنی ہی نخرے اٹھواتی ہیں، لیکن انہی میں سے اگر کوئی ایک تھوڑا منفرد کام کرے، بجائے اس کے کہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ سب محبت کریں یا مجھے سب دیکھیں، مختلف فیملیز کے اندر مختلف طریقے ہوتے ہیں، ہر ایک کی سٹوری ایک جیسی نہیں ہوتی کہ اگر ایک کی شادی ہوئی ہے اور ایک کو وہ سب کچھ مل رہا ہے تو دوسرے کو بھی وہ سب کچھ ملے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی سٹوری ڈیفرنٹ ہے، آپ کو اپنی سٹوری کے مطابق رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ ہر سٹوری کے اندر ایک رشتے کا یا بیوی کا یا خاوند کا ایک جیسا رول نہیں ہوتا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو پتا تھا معاملہ نازک ہے، ظاہری بات ہے یہ ایک رشتہ ہی ایسے ہوتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے نبی وسلم کی بیوی کو گفٹ کیا، بلکہ سونے کے پیارے سے جھمکے تھے، انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ان کو دیے۔ پھر اسی طرح دیگر ازواج مطہرات کو بھی سونے کے زیورات گفٹ کیے جو وہ اپنے ساتھ خیبر سے لائی تھی، کیونکہ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی، ان کے پاس جو ہے کافی کچھ تھا تو وہاں سے وہ لے کے آئی تھی۔